बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह। एपिसोड नंबर 17। हमज़ा झुके कंधों के साथ शहर वाले घर आया था। वो ही जानता था कि वो यहाँ तक ज़िंदा कैसे पहुँचा था। 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। दरवाजे की नैब पर हाथ रखा तो ज़िंदगी के हसीन पल आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। दम घुटने लगा। दिल किसी सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। हाथ पैर भी बिल्कुल सुन्न हो रहे थे। आंखों से आंसू किसी सैलाब की मानिंद जारी थे। फिर भी हिम्मत करके दरवाज़ा अनलॉक किया और अंदर दाखिल हुआ था। जिस्म बिल्कुल टूट रहा था। नींद का गलबा जिस्म पर तारी हो रहा था। आंखें भी बंद बंद सी होने लगी थी। सामने ऐसा महसूस हुआ मशाम खड़ी हो। आंखें एकदम खोली। वो इसके साए को थामने लगता। वो एकदम हवा में तहलील हो गया था। इसने सर झटका। वो आगे बढ़ता। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसके सामने से चलकर गिर गई हो। वो इसको पुकार ही रही है। वो आवाज़ की सिमत देखने लगा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सर झुकाया, आंखें ज़ब्त से मींची। थके थके कदम उठाकर सोफ़े पर बैठने की बजाय वो सोफ़े से नीचे ज़मीन पर बैठा। जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़ गया था। इसको हिफ्ज़ा और मशाम शिद्दत से याद आ रही थी। वो बहुत करीब था इन दोनों के और वो दोनों ही इससे दूर हो गई थी। वो हिफ्ज़ा की दूरी बर्दाश्त कर गया था लेकिन वो मशाम की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बालों को मुठ्ठियों में बीचे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंखें शिद्दत ज़ब्त और कुछ रोने की बायस लाल अंगारा हो रही थी। क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा होता है। बालों को मुट्ठियों में अभी भी बीछा हुआ था। पहले हिफ्ज़ा, अब मशाम। अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? एकदम चीख कर रो पड़ा था। वो मर्द होकर अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये अल्लाह, मेरी बहन की हिफाजत करना। वो अभी भी सिसक रहा था। पाँव सीधे किए, सर सोफ़े की पुश्त पर टकाकर आंखें बंद करी। आंसू अभी भी आंखों के कोने से निकल रहे थे। दिल हौले हौले लरज़ रहा था। दिल बहुत बुरी तरह से कांप भी रहा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके लिए मशाम बहुत माने रखती थी। पहले हिफ्ज़ा और अब मशाम। वो बिल्कुल टूट सा गया था। इसको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके नज़दीक इसका बाप, इसका चचा, इसका दादा अदा सब गुनाहगार थे। सब ने मिलकर इसकी बहन को इससे दूर कर दिया था। वो मजबूत नहीं था, वो मासूम था, शरारती था, जो अपनी बहन की आगोश में था। जिस बहन को आज सब ने मिलकर दूर कर दिया था। इसकी छोटी सी मुस्कुराती फैमिली को सब ने मिलकर तोड़ दिया था। वो बिल्कुल टूट सा गया था। गाड़ी पुलिस में रोकी। इसकी आवाज़ आई थी लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया, देना ज़रूरी नहीं समझा। उमर घर में दाखिल हुआ और पुलिस यूनिफॉर्म में था। जैसे ही हमज़ा वहाँ से निकला था, मशाम ने एहतियात के तौर पर उमर को कॉल कर दी थी कि हमज़ा का ख्याल रखें। हमज़ा को ऐसी टूटी बिखरी हालत में देखकर वो परेशानी से इसकी जानिब बढ़ा और कंधे से इसको हिलाया। हमज़ा, होश करो, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? उमर की आवाज़ कानों से टकराई तो आंखें खोली। सामने ही वो परेशान सा इसके चेहरे को तक रहा था। क्या हुआ है मेरे भाई? ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है? वो एक बार फिर फ़िक्रमंद लहजे में बोला। हमज़ा ने इसका हाथ कंधे से हटाया और बेजार सा बोला, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। इसको बिल्कुल मूड नहीं था अभी किसी से भी मिलने के लिए। इसने इसलिए बिना लिहाज से बोला था, मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे 2 हाथ का भी नहीं है। तू अकेले रहना चाहता है? ऐसी फैंटी लगानी है ना मेरी, तेरी सारी जवानी उतर जानी है जो तुझ पर चढ़ रही है। वो आंखें निकाल कर बोला था। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था हमज़ा को ऐसे देखना। भाई, मुझे मशाम चाहिए, वो बेबस लहजे में बोला था। आ जाएगी, वो क्यों परेशान हो रहा है? क्या हल्के में लिया हुआ है तूने? मशाम बे को पता है ना क्या चीज़ है वो? किसी का बाप भी इसको छू नहीं सकता और तू बगैर में परेशान हो रहा है। बस थोड़ा सब्र कर ले और जल्दी सही सलामत हमारे साथ हमारे पास होगी। लेकिन कब? अभी क्यों नहीं? हमज़ा, व्हाट हैपेंड यार? बी ब्रेव। क्या हो गया? बच्चे जैसा एक्ट कर रहे हो। बस कर दो यार, कुछ नहीं होगा। मशाम को आ जाएगी वो जल्द से जल्द। इसने गहरी सांस ली। इसकी बात सुनकर वो अपने आंसू साफ़ किए, खुद को कंपोज किया। वो बहुत जल्द अपने इमोशन छुपा लेता था और अभी भी इसने यही किया था। आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला मैं आया हूँ यहाँ? वो थोड़ा होश में आया तो इसकी मौजूदगी पर थोड़ी हैरत हुई। मिशी की कॉल आई थी और इसने बताया था तुम मुझे यहाँ हो और ठीक नहीं हो, इसलिए मैं फ़ौरन यहाँ आया था। वो एकदम तमस्कराना अंदाज में हंसा। कैसी है ना वो, ना पूरा मरने देती है ना पूरा मारती है, बीच राह में छोड़ देती है। क्या मतलब? उमर ना समझी से बोला। आप नहीं समझेंगे। वो हल्की मुस्कुराहट से नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। लेकिन ब्रो, मैं समझना चाहता हूँ। सामने सोफ़े पर बैठता हुआ बोला। ये भी क्या आपका यहीं रहना का इरादा है क्या, जो आप जाने की बजाय टांग पर टांग रख के मेरे मासूम सोफ़े पर बैठ रहे हैं? वैसे ही बेचारे की टांगें कमज़ोर हैं और आपका इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ब्रो, आप
ہاتھ سے مار کھانا چاہ رہے ہیں اور یہاں آپ کو کوئی بچا بھی نہیں پائے گا اگر آپ ہمارے ہتھے چڑھ گئے۔ ویسے ایک سیکنڈ تیری اس بات میں دم ہے یار، آئیڈیا برا نہیں ہے، یہاں رہنے کا میرا ارادہ بن رہا ہے۔ جب وہ میڈم ہوتی تھی تو میں یہاں رہ نہیں سکتا تھا، لیکن اب تو میں یہی رہوں گا۔ اچھا ہے نا، میرا کرائے کا خرچہ بھی تو بچے گا، کافی اچھا ہے تمہارا گھر۔ نو بالکل نہیں، آپ رہیں اپنے اس پنجرے جیسے جتنے گھر میں بھی غضب خدا کا، کتنی گندی آنکھیں ہیں آپ کی، خالی گھر دیکھ کر قبضہ جمانے آ گئے۔ یہاں میں اکیلا ہی رہوں گا۔ وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا، وہ مشام کی بات پر عمل کر رہا تھا۔ اس کو چٹان جیسا مضبوط بننا تھا، گیلی ریت جیسا نہیں جو کسی کو بھی آسانی سے مسل دے۔ اس لیے اس نے خود کو کہیں حد تک سنبھال لیا تھا۔ یار کیسا انسان ہے، ظالم، مجھے یہاں نہیں رکھ سکتا سالے، ایسا کیس ٹھوکوں گا اور تجھے اندر کر دوں گا، ساری اکڑ نکل جائے گی اور تو خود منتیں کرے گا، بھائی آپ یہاں رہ لو، میں آپ کے گھر میں رہ لیتا ہوں، تو تمہاری نظر میں پنجرے جتنا ہے۔ ارے جائے دیکھیں، بہت دیکھیں ہیں آپ جیسے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں ہونا ہوں آئے بڑے، ویسے چائے پیے گے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا، سر اگر آپ پلائیں گے تو ہم ضرور پئیں گے، چلیں میں آپ کے لیے اپنے لیے ایک کپ چائے بنا کر لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ بول کر کچن کی جانب بڑھا۔ عمیر نے فون نکالا اور میسج پر مشام کو اوکے کی رپورٹ دینے لگا۔ رات کوئی 10 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ وہ اور جو وجدان کے کمرے میں آئی تھی عمیر سے بات کرنے کے فوراً 10 منٹ کے بعد سو گئی تھی۔ ابھی بھی بالکل بے ہوش ہو کر الٹی بیڈ پر دنیا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھی، لیکن اس کا سونا کسی کو پسند نہیں آیا۔ شاید اس لیے فون کی چھنکار پر آواز پر آنکھ کھولی، جھنجھلا کر تھوڑی سی آنکھ کھول کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا تو کمپنی والے کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اوف اللہ، ان کو عجیب پرابلم ہے، مجھے کوئی سکون سے سونے کیوں نہیں دیتے ہیں۔ وہ ٹیڑھا منہ کر کے خود سے بڑبڑائی تھی اور جھنجھلا کر فون خود سے دور پھینکا۔ واپس سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب کہاں آنی تھی، اس کی نیند بہت کچی تھی۔ ایک دفعہ آنکھ ہلکی سی آہٹ پر بھی کھل جائے تو دوبارہ نہیں لگتی تھی۔ اکتا کر اٹھی اور غصے میں بیٹھی ساری نیند کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں دیا اور دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ نگاہیں گھڑی کی جانب گئیں تو فوراً پریشان ہوئی اور اپنا پرس ڈھونڈنے لگی جو اس کو زیادہ محنت کے بغیر ہی بیڈ کے پاس ہی مل گیا تھا۔ اس کو اٹھا کر دیکھا تو اندر ہی دوائی تھی۔ دوائی ہاتھ میں لی، پہلے 10 منٹ تک تو سوچتی رہی کہ نیچے جائے کہ نہیں، لیکن پھر ہمت کر کے اٹھی اور چپل پہن کر باہر کی جانب آئی۔ سیڑھیوں کی ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھے۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو مزید کمپوز کیا اور دوپٹہ سر پر رکھ کر نیچے ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھی۔ اس کی قدموں کی آواز سے تقریباً سب نے ہی سر اٹھا کر مشام کو دیکھا جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ ڈائننگ کی طرف بڑھ رہی تھی، تو وہاں تقریباً سارے ہی موجود تھے۔ آج تو سحر کا بھی اضافہ تھا، بس وجدان، پھپھو، نورے اور آریان موجود نہیں تھے۔ حفظہ بھی برق کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جان کر آج کھانا کھانے ان سب کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس کو کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ مشام آئے گی۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈرائنگ روم کے قریب پہنچتے ہی بآواز بلند اسلام کیا۔ صغیر شاہ نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کو بالکل پسند نہیں آیا تھا ان سب کا یہ عمل۔ وہ فوراً بولی، اگر کوئی آپ پر سلامتی بھیجتا ہے تو سامنے والے کا فرض بنتا ہے وہ اس کو سلام کا جواب دیں، کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں اور آپ سب بھی مسلمان ہیں، تو کم سے کم سلام کا جواب تو آپ سب دے ہی سکتے ہیں نا۔ وہ بالکل اسپٹ انداز میں بولی تھی۔ برق نے سب کی جانب ایک نظر دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر مشام کو جواب دیا، وعلیکم السلام۔ حفظہ ہلکی سی آواز میں بڑبڑائی، شکر ہے کسی کو تو خیال آیا۔ برق نے چھوٹی آنکھیں کر کے اس کو گھورا تھا۔ مشام صغیر شاہ کی جانب واپس متوجہ ہوئی۔ سر مجھے کھانا چاہیے۔ اس نے صغیر شاہ کی جانب دیکھا اور بنا گھبرائے سیدھا کہا۔ صغیر شاہ کے ماتھے پر انگنت بل پڑے اور طیش میں بولے، لڑکی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور ہم سے مخاطب ہونے کی؟ وہ اپنی گرجدار آواز میں بولے، سر چل کر آئی ہوں۔ وہ بالکل اسپٹ انداز میں بولی تھی۔ سب کا منہ ایک ساتھ کھلا تھا اس کے جواب پر۔ سحر نے بھی حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تمیز سے بات کرو، نگینہ بیگم نے ایک دم دھاڑی تھی۔ آرام سے آنٹی، میں نے کسی کا سر نہیں پھاڑا۔ لہجہ بالکل اسپٹ تھا۔ اس نے آپ بھی کم ڈاؤن ہو جائیں مسٹر صغیر شاہ، میں ایک ڈائنامائٹ پیشنٹ ہوں اور مجھے کھانے کے فوراً بعد دوائی لینی ہوتی ہے ورنہ میری شوگر لو ہو جاتی ہے، سو پلیز مجھے کھانا کھانے دیں، اٹس ریکویسٹ۔ انہوں نے ضبط سے جبڑے بیچے۔ آپ کی اجازت ہے کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ مزید بولی۔ مستجاب برق، مکرم شاہ اور شرجیل شاہ اور باقی ساری خواتین کی نگاہیں صغیر شاہ پر تھیں۔ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس کی اجازت دی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔
وہ بول کر وجدان کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی نگینہ بیگم ایک بار پھر غصے سے چلائی تھیں۔ یہاں کس خوشی میں بیٹھ رہی ہو؟ یہ سردار کی کرسی ہے، یہاں بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ جو چاول اپنی پلیٹ میں ہے نا ڈالنے لگی تھی، سنجیدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور بالکل اسپٹ انداز میں بولی، آپ کو اندازہ ہے آنٹی آپ کیا بات کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے، اٹھو یہاں سے کچن میں جا کر جو بچ گیا ہے وہ کھا لو۔ ایکسکیوز می، آپ کو پتہ ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ حفظہ بھی آنکھیں چھوٹی کر کے نگینہ بیگم کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک مسلمان ہوں اور جس کرسی پر میں بیٹھی ہوں وہ بھی مسلمان ہے، تو اس میں عہدے کا فرق کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ جس مٹی سے میں بنی ہوں اس مٹی سے ہی سردار بنا ہے، جس نے مجھے بنایا اس نے ہی اس کو بنایا، تو آپ یہ بولنے والی کون ہوتی ہیں کہ سردار کی کرسی ہے اور یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے؟ سردار بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اپنے الفاظوں پر تھوڑا غور کریں، آپ بول کیا رہی ہیں؟ نگینہ بیگم غصے سے کچھ بولتی لیکن صغیر شاہ کے اشارے پر منہ بند کر کے واپس بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بھی اپنا سر جھٹکا اور کھانے کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ سب کھانا چھوڑے اس کو ورنک بنے دیکھ رہے تھے، جو بنا پرواہ کیے سکون سے کھانا کھا رہی تھی۔ کوئی کھانا نہیں کھا رہا تھا، سب کی نگاہیں مشام پر ہی تھیں، بس ان سب میں ایک ہی مطمئن سی کھانا کھا رہی تھی اور وہ کوئی اور نہیں تھی، حفظہ تھی۔ حفظہ نے ایک مسخرانہ نگاہ اٹھا کر برق کو دیکھا تو جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے آئبرو اٹھائی۔ برق نے نفی میں سر ہلا کر اس نے سر جھٹک کر واپس مشام کو دیکھا جو اب میڈیسن کھا رہی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہ بلند باواز بلند بول کر کرسی سے اٹھی۔ مسٹر شگیر شاہ، اگر آپ کھانا کھا لیں تو مجھے اکیلے میں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز مجھے بلا لیجیے گا۔ ایکسکیوز می ایوری ون، وہ بول کر رکی نہیں تھی، جیسے آئی تھی ویسے ہی سب اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نگینہ بیگم ایک دم اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی اور تیز سے بولی، ابا جان یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے اس کو یہاں بیٹھنے کی اجازت کیسے دی؟ یہ ہوتی کون ہے؟ وینی میں آئی لڑکی جو ہمارے ساتھ بیٹھ گئی، آپ کو علم ہے آپ کی نواسی پر بھی اس نے صبح ہاتھ اٹھایا تھا۔ حفظہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور چیئر سے کھڑی ہوتی، آنٹی جی پہلے نورے نے آپوں پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد ان کا ہاتھ اٹھا تھا، آپ ایسے نہیں بول سکتے ہیں۔ اے لڑکی تو چپ ہی رہو، نیچ ذات کی ہوں تو تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے جو تم ہمارے سامنے بیٹھو اور تم میرے سامنے بولنے کی ہمت کرنے کی کوشش کر رہی ہو، بغیرت لڑکی۔ ماں برق ایک دم دھاڑا تھا، بیوی ہے میری عزت ہے، آپ کو کوئی حق نہیں رکھتی ہیں ایسی بات بولنے کا، میرا نام جڑتا ہے، اب جڑا ہے اس کے ساتھ، یہ کوئی نیچ ذات کی نہیں ہے، میری بیوی ہے برق شاہ کی، تو آپ کسی حیثیت سے اس کو نیچ ذات کی بول رہی ہیں؟ اماں آئندہ خیال رکھیے گا۔ حفظہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس لڑکی کے لیے مجھ سے بولو گے، اس کل کی آئی لڑکی کے لیے؟ وہ نفرت بھری نگاہوں سے حفظہ کو دیکھتے ہوئے بولی، ماں میں کسی کے پیچھے نہیں بول رہا ہوں، اور یہ کوئی کل کی آئی لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے یہ میری، بس میں اتنا بولوں گا، اپنے الفاظوں پر تھوڑا غور کر لیجئے پلیز۔ نگینہ بیگم کچھ بولتی، صغیر شاہ یکدم کھڑے ہو کر داڑے تھے، خاموش ہو جاؤ، تم سب شرم آنی چاہیے، تم سب کو میرے سامنے ہی کھڑے ہو کر لڑ رہے ہو، اور تم برق اپنی بیوی کو لے کر جاؤ، اور تم نگینہ اپنے کمرے میں جاؤ، وجدان آ جائے پھر دیکھتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ سب کو رام کرنے والے انداز میں بولے۔ حفظہ جو خاموشی سے جا رہی تھی مشام کے ذکر پر واپس مڑی، ارے انکل جی آپ نے تو ابھی اجازت دی تھی ان کو کھانے کی، تو ان کا کیا؟ اب تو سب ٹھیک ہے نا، اور آپ مجھے ان کی بیوی کیسے بول سکتے ہیں؟ میں تو باندھی ہوں۔ اے چپ کر جا میری ماں۔ برق نے جلدی سے اس کی کونی تھامی اور کھینچ کر اوپر لے گیا۔ صغیر شاہ نے ایک دکھ بھری نظر مصطفیٰ کی کرسی پر ڈالی اور کرب سے آنکھیں میچیں۔ آج پھر وہ ان کو شدت سے یاد آیا تھا۔ وجدان رات کے کوئی 12 بجے حویلی میں داخل ہوا، ابھی بھی دل نہیں تھا اس کا حویلی آنے کا، لیکن پھر مجبوراً واپس آ گیا تھا۔ حویلی میں تقریباً سب ہی سو گئے تھے سوائے نگینہ بیگم کے، وہ جاگ رہی تھی، اس کا انتظار بے صبری سے کر رہی تھی۔ حویلی کے لانچ میں گپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن ایک دم لانچ کی ساری لائٹیں اوپن ہوئیں، آنکھوں پر روشنی پڑنے، اور اس نے ہاتھ آنکھوں پر رکھا۔ سامنے ہی صوفے پر نگینہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ وجدان نے ان کو دیکھا تو جہاں بیزاری تھی وہ ختم ہوئی تھی اور چہرہ سپٹ ہوا۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور سر جھکا کر سلام کیا۔ السلام علیکم، آپ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا فکر مندی سے بولا۔ وعلیکم السلام، تمہارے لیے ہی جاگ رہی تھی، تم جو گئے تھے اب آ رہے ہو، پتہ ہے نا کتنا پریشان رہتی ہوں میں تمہارے لیے، اور تم کو اپنی ماں کا خیال ہی نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، میں بس اکیلے رہنا چاہتا تھا، اس لیے فارم ہاؤس چلا گیا تھا، تو تم اپنے دادا کو انکار کر دیتے، تم نکاح نہیں کرنا چاہتے، تمہاری تو مانگ بھی ہے، پھر بھی تم نے وہاں کر دی۔ ان کا لہجہ قدرے دھیما تھا۔ کس سے نکاح کرواتے؟ بر کی شادی ہو چکی ہے، آریان ہسپتال میں ہے، بچہ میں تو مجھ سے ہی ہوگی نا، لیکن پھر بھی تم بولتے تو صحیح نا، پتہ نہیں تمہارے دادا
مان جاتے اور کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے۔ ہاں میں نے بہت سمجھایا، لیکن آپ جانتے ہیں نا دادا، اپنے فیصلے کے آگے کسی کو نہیں جھکتے۔ ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، لیکن وجدان، یاد رکھنا وہ کبھی بھی میری اور نورے کی جگہ نہیں لے گی۔ وہ اس کو یاد کرواتے ہوئے بولی، دیکھا جائے گا نورے کی اب کیا کرنا ہے۔ وجدان، میں تمہیں پلٹنے نہیں دوں گی، تمہاری پھپھی کو زبان دی ہوئی ہے میں نے۔ چھوڑیں یہ بتائیں باقی سب سو گئے ہیں کیا؟ وہ تھوڑا ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں سب سو گئے ہیں، چلیں پھر میں بھی سو جاتا ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ ہاں جاؤ، جس سوغات کو تم لائے ہو نا، اب اس کے بھی پر کاٹ دو تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تمہارے بھائی کی قاتل کی بہن ہے۔ ہاں بس کر دیں پلیز، اس وقت اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ فوراً اہتمام سے بولا تھا اور چہرہ پھر بیزار ہوا تھا۔ وجدان، کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے اس لڑکی کو؟ تمہارے دادا نے آج اس کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت دے دی، اور پتہ ہے وہ تمہاری کرسی پر بیٹھی تھی، سردار وجدان شاہ کی کرسی پر، اور جب میں نے کہا کہ تو مجھے بتانے لگی کہ میں فرق کرنے والی کون ہوتی ہوں، وہ بھی مسلمان ہے اور تم بھی، لیکن تم کہاں اور وہ کہاں؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ وجدان نے سنجیدہ نگاہوں سے ان کو دیکھا اور سنجیدہ ہی لہجے میں بولا، صحیح تو بول رہی ہے، واقعی ہم فرق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب اس عظیم عالیشان ذات نے ہم میں فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ عہدے میں فرق کرنے والے۔ وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان، اگر کوئی فرق ہے تو ہماری جنس کا، وہ عورت ہے میں مرد ہوں، بس، اور کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور ماں، اور اگر وہ اللہ ہم میں فرق نہیں کرتا ہے تو ہم معمولی لوگ ہیں۔ ایک دوسرے میں فرق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نگینہ بیگم کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے تھے، ان کی برداشت کے باہر تھا۔ وجدان مشام کے حق میں بول رہا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مشام کا اسی وقت منہ نوچ لے۔ تم سب کو ہو کیا گیا ہے؟ تم اس کی سائڈ میں بول رہے ہو، اور تمہارا بھائی مجھ سے بدتمیزی کر کے گیا، وہ کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھے بتائے گی کہ کس نے کیا بولا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، جو میں منہ میں آ رہا تھا وہ بول رہی تھی، ماں پلیز، وہ اس گھر کی بہو ہے، برق کی بیوی ہے، وہ کل کی آئی لڑکی نہیں ہے، ہمارے شاہ خاندان کی عزت ہے، اپنے الفاظوں پر غور تو کریں، کیا بول رہی ہیں آپ؟ وہ اسپٹ انداز میں بولا، ہو کیا گیا ہے تم سب کو؟ مجھے کیوں بول رہے ہو؟ غور کرے، بالکل درست بول رہی ہوں، ابھی جاؤ اوپر اور بتاؤ اس لڑکی کی کیا اوقات ہے، ہمارے گھر میں وہ کبھی شاہ خاندان کی بہو نہیں بنے گی، کبھی وہ تمہاری بیوی کی حیثیت نہیں لے گی، کبھی نہیں۔ نگینہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ اوکے میں جاتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں اس کی کیا اوقات ہے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو اس لیے بات بناتے ہوئے وہ بولا، ساتھ میں اس کے گرد اپنا بازوؤں کا مضبوط حصار بنایا تھا۔ اچھا اب آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میں دیکھتا ہوں کون آپ کے سامنے بولنے کی دوبارہ جرت کرتا ہے، اور برق کے بھی دوبارہ کان کھینچتا ہوں، بہت زبان آ گئی ہے نا اس کے پاس جو آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ دیکھتا ہوں سارو کو بھی، ریلیکس ہو جائیں۔ وہ ان کو آرام کرتے ہوئے ان کے روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچھا اب آپ جائیں، میں ابھی اوپر جاتا ہوں، وہ کمرے کے قریب پہنچ کر بولا تھا۔ ہاں تم جاؤ، لیکن تم چھوڑنا نہیں اس کو، وہ اس کو دوبارہ یاد کرواتے ہوئے بولی۔ ہاں آپ بے فکر ہو جائیں، میں دیکھتا ہوں اس سب کو، آپ آرام کریں۔ وہ اس کو مطمئن کر کے اوپر کی جانب بڑھا تھا، جہاں مشام اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جاری ہے۔